गुज़िश्ता साल नवंबर में हमने अपने इसी प्रोग्राम में नौजवानों में ख़ास तौर पर तालीमी इदारों में मनशियात के बढ़ते इस्तेमाल और ड्रग्स पार्टीज़ पर बात की थी। हमने उस वक्त ये सवाल उठाया था कि जिम्मेदारी किस पर आयद होती है, रियासत, ड्रग माफिया या फिर माशरे पर। आज करीबन 1 साल बाद हम फिर उसी मौजू पर हैं, मगर इस बार हक़ाइक़ और भी तशवीशनाक हैं। वज़ीर दाखिला और वज़ीर इंसदाद मनशियात मोहसिन नकवी ने इतराफ़ किया है कि हुकूमत के पास तालीमी इदारों में मनशियात की फराहमी और इस्तेमाल के मुतालिक मालूमात महदूद हैं। मनशियात के इस्तेमाल से मुतालिक कोई जामे और मुस्तनद डेटा ही दस्तियाब नहीं। मनशियात से मुतालिक आखिरी सर्वे 12 साल पहले हुआ था, जिसमें तालीमी इदारे शामिल ही नहीं थे। तालीमी इदारों में किए गए हालिया ऑपरेशंस में 263 यूनिवर्सिटीज से 1400 किलोग्राम मनशियात बरामद की गई है। तहकीकाती सहाफ़ियों के ग्रुप की फाइंडिंग्स के मुताबिक मुल्क में करीबन 1.5 करोड़ अफराद मनशियात की लत में मुब्तला हैं, जिनमें ज़्यादा तादाद नौजवानों की है। 3000 से ज़ायद तालीमी इदारों और 2000 से ज़ायद दफातर का मुआयना करने के बाद ये मालूम हुआ कि करीबन 30 लाख स्टूडेंट्स नशे की लत का शिकार हैं। नशे की ज़्यादातर अक़साम बड़े शहरों के पौश इलाकों से लेकर छोटे कस्बों, देहातों, तालीमी इदारों, सरकारी दफातर, शिमाली इलाका जात और कई दूसरे तफरीही मकामात पर भी बहुत आसानी से दस्तियाब हैं। एक खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक हर 10वां तालिब इल्म नशे का आदी है। ऐसे में अहम सवाल यह है कि अगर हुकूमत के पास आदादो शुमार ही नहीं है तो हिकमत अमली कैसे बनेगी? जब एक तरफ हमारे नौजवान मनशियात की दलदल में धंसते जा रहे हैं तो दूसरी तरफ रियासत के पास ना तो दुरुस्त डाटा है, ना बर वक्त हिकमत अमली, तो सवाल ये नहीं रह जाता कि जिम्मेदार कौन है, बल्कि ये बन जाता है कि क्या हमने बतौर कौम अपने मुस्तकबिल से हाथ ही उठा लिया है। जब तक ड्रग माफिया, कानून नाफिज करने वाले इदारों में मौजूद काली भेड़ें और माशरती बेहिसी के गठजोड़ को तोड़ा नहीं जाता, तब तक ये जहर सिर्फ जिस्मों ही नहीं, जहनों और नस्लों को भी मफलूज करता रहेगा। किस तरीके से निपटा जा सकता है, जिम्मेदारी कहाँ डाली जा सकती है, इसी पर गुफ्तगू रखेंगे। पैनल के लिए सवाल: तालीमी इदारों में मनशियात का बढ़ता इस्तेमाल, यूनिवर्सिटी से 1400 किलोग्राम मनशियात बरामद, मनशियात के इस्तेमाल से मुतालिक मुस्तनद डेटा दस्तियाब नहीं। वज़ीर दाखिला: क्या मनशियात के बढ़ते इस्तेमाल की असल जिम्मेदार हुकूमत ही है? ज़ैगम साहब, 2019 में 80 लाख और अब 24 में 1.5 करोड़ अफराद नशे के आदी हैं। गुज़िश्ता 12 साल में हुकूमती सतह पर कोई डाटा मौजूद नहीं, कोई सर्वे नहीं करवाया गया। इतने हसास मामले पर इतनी गैर संजीदगी आखिर क्यों? देखिए, डेटा का तो पाकिस्तान में दरख्त ही नहीं उगता। उसकी वजह यह है कि जब पॉलिसी आपने डेटा की बुनियाद पे नहीं बनानी, जब पॉलिसी आपने अपने फ़ायदे की बुनियाद पे बनानी है, जब पॉलिसी आपने पेटरेज की बात बुनियाद पे बनानी है, तो फिर डेटा का आप क्या करेंगे? डेटा की तो बात ही छोड़ दें। डेटा तो चाहिए ही नहीं हमारे पॉलिसी साज़ों को। और ये मामला 1 दहाई का नहीं है, ये 5 दहाइयों का मामला है और मुसलसल हालात ख़राब से ख़राब तर हो रहे हैं। 80 की दहाई में ज़ियाउल हक साहब के दौर में पाकिस्तान में हेरोइन आई थी। उस वक्त ये वबा फैली थी पाकिस्तान के नौजवानों में और पाकिस्तान की एक पूरी नस्ल को खा गई थी। मैंने दर्जनों नौजवानों को ज़िंदगियों से हाथ धोते देखा और वो दिन है और आज का दिन है। पाकिस्तान की नस्ल बर्बाद हो रही है, नई नस्ल तबाह हो रही है, नए से नई मुश्किलात में जा रही है, ख़तरनाक से ख़तरनाक दबाव में जा रही है। इस वक्त तो आप देखिए, पुरानी तो अपनी जगह पे मौजूद है, च्यूइंग टोबैको वो नस्वार भी मौजूद है, चर्स भी मौजूद है, गुटखा भी मौजूद है, हेरोइन भी मौजूद है और हालत यहाँ पे पहुँच गई कि आइस आ गई, मेथामेटाफीन आ गई, जो हेरोइन से भी कई गुना ख़तरनाक है और जिसको इस्तेमाल करके नौजवान ख़तरनाक तरीन जराइम कर रहे हैं। अपने घर वालों को, पूरे घरों को ज़िबा कर देते हैं, दूसरे नौजवानों को कत्ल कर देते हैं। ख़तरनाक तरीन जराइम वो उसको कर रहे हैं। और फिर नौजवान तालिब इल्मों को बात की, देखिए जो तालिब इल्म है वो तो इस मुल्क का फ्यूचर है, पूरे मुल्क को उन्होंने चलाना है, मुल्क की लीडरशिप उन्होंने करनी है। और इस क्लास का तालिब इल्मों का नशे में शामिल होना जाहिर करता है कि नीचे जो हालात हैं, जो दूसरे नौजवान हैं, जो आम नौजवान हैं जिनके पास तालीम भी नहीं है, वो इससे भी बदतर हालत में है। यकीन कीजिएगा, इस वक्त हमारे जो मेहनत कश नौजवान हैं वो किस तरह इस लत में पड़े हुए हैं, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। एक तरफ वो हैं, एक तरफ खुशहाल नौजवान। और मसला सिर्फ हुकूमत का नहीं है, मेरे ख्याल में सिर्फ हुकूमत पे जिम्मेदारी नहीं डालनी चाहिए। ठीक, जो बदलता हुआ समाज है उसमें जो हमारी बतौर नस्ल के जिम्मेदारी थी
کہ ہم وہ بھی اپنی پوری نہیں ہو نئی سکی۔ نسل کے اپنے بچوں کے ساتھ جڑے رہتے، درست، ان کی ایموشنل نیڈز کو پورا کرتے، ہم وہ بھی نہیں کر سکے۔ پورے معاشرے میں ایک بے حسی کے زاویے کی آپ بات کر رہے ہیں، درست ہو گیا۔ حسن نثار صاحب، آبادی کا 60% سے زائد نوجوان ہیں، ڈرگ یوزرز میں بڑا نمبر نوجوانوں کا ہے، والدین کتنے بڑے ذمہ دار ہیں؟ پھر فلم، سیریز، گلیمر، فیشن، کیا سبھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں؟ کسی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ منافقت، ایک شاعر، میں ان کا نام بھول رہا ہوں، غلط نہ لے لوں، ان کا ایک مصرع سنیں آج، مجھے 1 منٹ فالتو اگر دے دیں تو مہربانی ہے۔ جی، مصرع ہے: ہم ہیں منافقت کے سمندر کی مچھلیاں، غور کریں۔ جی، اچھا، یہ میرا جواب منافقوں کو ہضم نہیں ہوگا، بٹ ہو کیئرس۔ اردو شاعری کا امام غالب کہتا ہے: میں سے غرض نشاط ہے کس روح سیاہ کو، ایک گناہ بے خودی مجھے دن رات چاہیے، اس کے قدموں کی خاک نہیں ہے اردو میں، اردو ادب میں کوئی۔ آگے چلو، اردو ادب کا، اردو افسانے کا تاجدار، جس پہ کئی موویز بنی، غالب پہ بنی، ان میں سے کسی پہ، اچھا، اس کا نام ہے سعادت حسن منٹو۔ جی، منٹو کہتے ہیں عام طور پہ، جاہل منٹو ہے۔ اچھا، اور یہ انہوں نے خود لکھا ہے کہ جیسے 1 2 ہے، یہ منٹو منٹو کرتے پھرتے ہیں، یہ منٹو ہے۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں۔ بھٹو نے اقتدار بچانے کے لیے بانگی ماری، اور بہت سی بانگیوں، نیشنلائزیشن، یہ وہ۔ اچھا، اقتدار تو اس کا بچا نہیں، تختہ دار رہ گیا، بانگی مارنے سے باز نہیں آیا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی چیز جو طاقت ہو، دولت ہو، عزت ہو، شہرت ہو، اقتدار ہو، کچھ ہو، جو آپ کی مت مار دے، وہ حرام ہے۔ ایسی ہر چیز جو ڈھانپ لے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، یہ ذمہ دار ہے منافقت، حکومتوں کا مارو گولی انہوں نے دیا کیا ہے لوگوں کو؟ بچہ الکوہل استعمال کرے گا تو فوراً پکڑا جائے گا۔ جن نشوں کی بات ابھی یہ اپنا زیغم صاحب کر رہے تھے، ان کا تو جب تک برباد نہیں ہو جاتا، پتہ نہیں چلے۔ سو یو کین چیک یور چائلڈ۔ اب میں نے سنا ہے اسلام آباد میں کھولی، میں مبارکباد دیتا ہوں ان کو کہ منافقت کا یہ کام بند کرو، اٹس ناٹ اے کرائم۔ آئی نو اے لاٹ آف پیپل، دیکھو بات سنو، جی، میں کچھ اور لوگوں کے نام گنواؤں نا تو اسکرین سے دھواں اٹھے گا، بڑے بڑے جگادری اور نامور لوگوں کے نواسوں کی لکھی ہوئی کتاب۔ اچھا، اس کو بھی چھوڑو، ہمارے گاؤں کا کلچر ہے، انہوں کہندے ہے، سنو ذرا غور نال، پانڈا پانا، پانڈا پانا، اس کو پھر وہ مرد ڈالتے ہیں، عورت پھر وہ گیون ٹائم جو بھی ہوتا ہے، خواتین گھر کی، وہ اس کو نا اس کا وہ تطہیر کرتی ہیں، فلٹریشن جو بھی ہوتا ہے۔ اچھا، یہ کلچر ہے۔ جی، دوسرا، اسکینڈینیویا میں ایک پاگل اٹھا، اس نے پارلیمنٹ میں کہا انسان بنو، اتنی سختی مت کرو، بین اٹھاؤ۔ ٹھیک ہو گیا، بین اٹھ گیا، لوگ چونکہ چول نہیں تھے، سننے والی بات ہے، اس نے کہا بین اٹھاؤ، فلڈ آ گیا، سیلاب آ گیا، 2 سال کے اندر اندر وہ تمام ادارے بینک کرپٹ ہو گئے۔ صحیح، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، گورنمنٹ کو کچھ نہیں مل رہا۔ خدا کا خوف کرو۔ ٹھیک ہو گیا حسن صاحب، ایسا نہیں ہے، درست ہو گیا، یہ نشناک ہیں، یہ ٹھیک ہو گیا حسن صاحب۔ شہزاد صاحب، تعلیمی ادارے ڈرگ مافیاز کے لیے آسان ہدف کیوں بنتے جا رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کیونکہ ہم غلط طریقے سے اس کو ہینڈل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب بھی ہم منشیات کی بات کرتے ہیں یا اس طرح کی کسی بھی علت کی، تو ہم ہمیشہ اس کو ماضی پہ لے جاتے ہیں۔ یا آپ افغان وارز کا ذکر کریں گے، اس کے اندر آپ کسی ضیاء الحق کا ذکر کر دیں گے، ہمارے بگڑتے سماجی حالات کا کریں گے، ماں باپ کی تربیت کا کریں گے، لیکن جو سماج میں تبدیلیاں آ رہی ہیں اس کے اوپر کم سے کم ہماری سوچ ہوتی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا فیلئر ہے۔ ہم پرانے پیراڈائم سے نئے پیراڈائمز کو سالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بدقسمتی سے سوشل میڈیا کے ساتھ، جس طرح سوشل میڈیا کے اوپر ہم اتنا ٹائم لگاتے ہیں، یہ منشیات بھی یہ نئے سماج کا ایک حصہ ہے۔ یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، دنیا بھر میں یہ چیز پھیلی ہوئی ہے، جہاں جہاں پہ بین ہے وہاں پہ بھی پھیلی ہوئی ہے۔
جس ملک میں اس وقت بیٹھا آپ سے بات کر رہا ہوں یہاں پر تو اس کی ایک بہت بڑی علت ہے جو کہ، اور بہت ساری ریاستوں نے ان کو کسی حد تک کنٹرول کرنے کے لیے اس کو اجازت بھی دے دی ہے. بہت سی ایسی ریاستیں جنہوں نے اجازت نہیں دی ہوئی، ابھی بھی لیگل ہے ڈرگز کا جو معاملہ. 3 قسم کے ڈرگز ہیں اگر ہم ان کو براڈلی ڈیفائن کریں، اور اگر ہم اس کو اس طریقے سے دیکھیں: ایڈکٹیو ڈرگز، پلیجر ڈرگز اور کیوریٹو ڈرگز. یعنی ایسے جو کہ جن کی عادت پڑ جاتی ہے، بھنگ ہے، افیم ہے، یہ آپ کا ہمارے اس سائڈ پہ ہمارے علاقوں میں بہت عام ہے. لوگ اپنے آپ کو بھولنے کے لیے مشکلات کو، جس قسم کی زندگی ہے، یہ لے لیتے ہیں اس طرح کی چیزیں، پھر یہ اس کی لت پڑ جاتی ہے. پھر اس کے بعد پلیجر ڈرگز ہیں جو کہ آپ کے ہائر سوسائٹی کے اندر چل رہے ہیں، بڑے عرصے سے چل رہے ہیں. نہ شراب بند ہوئی ہے نہ ڈرگز بند ہوا. جہاں شراب ہے وہ ڈرگز بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. یہ سب حقیقت ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جو ہمارے اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیز میں آ رہی ہے. یہ ہے وہ حصہ وہیں سے، گھروں سے لے کے، اپنے معاملات، اپنی زندگی سے لے کے وہاں پہ لے کے پہنچ رہے ہیں آپ کے پاس. اور تیسرا کیوریٹو ڈرگ، جہاں پر کہ ایسے ڈرگ جو کہ جس کا سب سے بڑا مسئلہ اس ملک میں، جہاں پہ اوپیوائڈز کی وجہ سے آپ کو رضا رومی صاحب بتائیں گے کتنی ہلاکتیں ہو چکی ہیں. جو ڈاکٹر آپ کو پرسکرائب کرتا ہے اس کی عادت پڑ جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ اس سے چھٹکارا نہیں حاصل کر پاتے. تو پاکستان اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ آپ نہیں مینج کر سکیں گے، آپ رستے بند نہیں کر سکتے. آپ بھی تک جب بھی کوشش کی آپ نے ریگولیٹ کر لیں، کنٹرول کر لیں، اس کو کسی طریقے سے کسی قانونی پیرائے میں لے آئیے. لیکن خدا یہ جو طریقے آپ نے نکالے ہیں مذہبی اور پرانی سماج کے طریقے سے، پیراڈائم سے حل کرنے کے، اس کا بالکل کوئی حل آپ کو نہیں دیں گے. اس لیے ہم اس پوری ریس میں وقت سے پیچھے. رضا رومی صاحب ریگولیٹ یا ٹھیک ہو گیا. رضا رومی صاحب ریگولیٹ کرنا یا قانونی پیرائے میں لانا کیسے ممکن ہے؟ 250 سے زائد پولیس ملازمین منشیات کے کاروبار سے براہ راست ہیں، پھر نوکری سے برخاست لوگ بھی ملوث ہوتے ہیں، نیچے تک گینگز تک سپورٹ دے رہے ہوتے ہیں. کس طریقے سے پھر یہ ممکن ہے؟ دیکھیے یہ ممکن تو تب ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں کسی کی کوئی جو ہے پولیٹیکل ول ہو یا کسی کی نیت ہی ہو. آپ کو یاد ہے 2018 میں شہریار آفریدی جو مشہور ہے جان اللہ کو دینے والی شخصیت، انہوں نے یہ اعلان کہ اسلام آباد کا ایک سروے کیا 44 ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز تھے غالباً، جہاں پہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ 45 سے 55% اسٹوڈنٹس جو ہیں میل اینڈ فیمیل وہ ڈرگ یوز کر رہے ہیں، ابیوز کر رہے ہیں. اور پھر یہ 2018 کی بات ہے، آج 2025 ہے عائشہ، 7 سال گزر گئے. وہ پچھلی حکومت تھی، وہ بہت اچھے اس کے وزیر اعظم تھے اور وزراء تھے، انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا. اب ایک اور حکومت ہے، وہ بھی یہی اعلانات ہوں گے اور کچھ نہیں ہوگا. پہلی تو یہ بات ہے کہ ان معاملات کی طرف سیریسنس ہے ہی نہیں، یہ اہم ایشو ہے. دوسری چیز جو ہے وہ ڈیمانڈ اور سپلائی کے ویریبلز ہیں. دیکھیے جہاں پہ جس چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کی سپلائی پہنچ جاتی ہے. یہ ایلیٹ اسکولوں کو، انسٹیٹیوشنز کو، پرائیویٹ کالجز، یونیورسٹیز کو ٹارگٹ کرنا جو ہے منشیات فروشوں کا آج کل سب سے اہم ایک ڈیسٹینیشن بن گئی ہے. تو کچھ اس سپلائی کو بھی دیکھنا ہوگا، اور جو پولیس کے اندر کالی بھیڑیں ہیں، اینٹی نارکوٹکس کے اندر بہت ساری کالی بھیڑیں ہیں، ان کی صفائی ہونی ہوگی. اور پھر جیسے ابھی بات کہی گئی، والدین، فیملی اور ایک پورا جو ماحول ہوتا ہے گھر کی تربیت پرورش کا، اسکول میں ہمارے یہ نصاب میں شامل ہونا چاہیے. ہمارے سکولز کو اور کالجز کو اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے. یہ صرف حکومت کا کام نہیں ہے. اور یہ کرائسس ایسا ہے، جیسے شہزاد صاحب نے صحیح کہا، کہ دنیا بھر میں یہ انتہا کو پہنچا ہوا ہے. امریکہ میں تو اس کی پوری ہر سال 30 سے 50 ہزار لوگ مرتے ہیں اوور ڈوزز سے. لیکن پرابلم یہی ہے کہ وہاں کی جو ڈاکٹرز ہیں وہ پرسکرپشن دیتے ہیں اوپیوئڈ کی، اور پورا اس میں کرپٹ مافیا موجود ہے جو یہ لوگوں کو ڈیپینڈنٹ بناتا ہے اس طرح کے نشہ آور گولیوں پر. لیکن ہمارے یہاں مسئلہ جو ہے، ہمارے مسئلہ تھوڑا سا اور سنگین ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے یوتھ کے لیے کوئی ایونیوز نہیں کھلے چھوڑے، نہ سپورٹس کے، نہ کھیلنے کے میدان ہیں، نہ کوئی ان کو اپنی ہوپ دکھائی دے رہی ہے. تو پھر اس میں وہ منشیات نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ درست کہہ رہے رضا رومی صاحب، نوجوانوں کو اور بہت سے ایونیوز دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب ڈیمانڈ ہوگی تو سپلائی خود بخود وہاں تک پہنچے گی. توجہ اس بات پر کرنے کی ضرورت ہے کہ حکومت کس طریقے سے نوجوانوں کو فیسیلیٹیٹ کر سکتی ہے.